बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। मेरी तरफ से और मेजर आदिल राजा की तरफ से आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। और आदिल राजा साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह देखने वालों को जो है, आप सबको अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल, अपनी दुआ से शुरू करते हैं। मेरे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारी अ, काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा लाइव प्रोग्राम था सुबह को, जिसमें सजाद बरकी साहब भी आए थे, पीटीआई के जो फोकल पर्सन है। मैंने बाद में उनको कहा, मैंने कहा सर, आप जैसे अगर पीटीआई की पाकिस्तान की लीडरशिप में लोग होते तो शायद पीटीआई का इस वक्त रवैया इमरान खान को बाहर निकालने का, एहतजाज करने का, मैंडेट को जो चोरी हुआ है उसके सामने सड़कों पर निकलेंगे, शायद मुख्तलिफ होता, पता नहीं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग इंकशाफात भी किए कि क्या वजह है पीटीआई की लीडरशिप जो है वो सड़कों पे एहतजाज क्यों नहीं करवा रही। तो ये जिन्होंने इसका ज़रा थोड़ा सा पता करना है कि ये क्या वजह है, वो ज़रूर जाके देखें और देखें कि आगे चल के इसमें कोई तब्दीली आती है कि नहीं। लेकिन सर, उस वीलॉग में मैंने एक सवाल आपसे किया था। एक तो ऑडियो लीक्स आ गई हैं, ये स्पेशल, हम जो मैंने कहा था हसन और हुसैन नवाज की वापसी से मुतल्लिक ऑडियो लीक आई है, उनके जो मुकदमात के मुतल्लिक। और दूसरा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये लीक्स मियां नवाज शरीफ की फैमिली से मुतल्लिक, बहरल लीक्स तो और भी मौजूद हैं, लेकिन उनको स्पेशली जो है, मतलब हर तरफ से दाएं बाएं से उनको चंगा वल जो है वो एक्सपोज वो हो रहे हैं, मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं। समधी इसहाक डार के पिछले जो है वो भी इन्हीं के समधी है, जाहिर बात है। लेकिन सर, जो इम्पोर्टेंट पहले सवाल मैंने आपसे किया था कि आपने एक ट्वीट कर दी थी, और उसके ऊपर कुछ लोग तो खैर जो अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझते हैं, वो मजाक भी अब उसके ऊपर उड़ा रहे थे। लेकिन कुछ जो है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी काफी क्रिएट होगी। आपने कहा जी शंदाना गुलजार जाके वहां पे उन्होंने बड़ी शिकायतें की इमरान खान से। शंदाना गुलजार की दुम पे तो खैर आपने पैर रखा हुआ है ना सर। आप उनके वालिद साहब की गद्दारी का जिक्र करते हैं, मैं क्या क्या गद्दारी की थी उन्होंने, पहले ये तो तफसील बताइएगा। और दूसरा, वो क्या किस्सा है सर कि वो इमरान खान के पास रोई है जाके, या जो भी हुआ है। आज बकायदा तौर पे चंद यूट्यूबर्स जिनको चुक्के लगे थे, नंबर वन वाले, और छित्तर मार के छोड़ा है, उन्होंने जाके मेरे बारे में भी पूछा खान साहब से। मतलब कल कल जब उनसे मिले कि आदिल राजा, तो खान साहब ने आगे से बेचारे ने क्या कहना था, वहां पर डके हुए, ऊपर से उनको मजीद मसले में डाल रहे हैं पूछ के। मैं कोई पीटीआई का, मेरे साथ कोई तल्लक तो नहीं है ना, आपका कोई तल्लक है जो आप उनसे जाके पूछ रहे हो। खान साहब ने कहा जी कौन आदिल राजा, मेरे पास तो 7 महीने से फोन ही नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है। और बेचारा वो क्या कहे, और इसका जवाब देके हम खान साहब को बहरहाल किसी मसले में नहीं डालने चाहते, हमारा लीडर है ये, तो इस बात के ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन ये शंदाना गुलजार वाला क्या मामला है सर, इसके ऊपर ही, और अच्छा, इसके मालूम है क्या बगावत की थी, और आपकी सोर्स क्या है, क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी बन गई है, लोग जो वो एलओएल भी कर रहे हैं। और दूसरा सर, इसके ऊपर इसी से मुतल्लिक एक मैं बात ये भी करना चाहूंगा कि बुशरा बीबी को टारगेट किया गया पिछले चंद दिनों पहले, जिसमें कहा गया कि जी बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान गलतफहमियां पैदा करके उनकी आपस में डिवोर्स कराई जाए। मेरी और मेरी एहलिया से की भी एक जुड़ी तुड़ी फोरेंसिक ऑडिट में जो उड़ गई, वो ऑडियो भी बनाई गई, चलाई गई अक्टूबर में। और शेर अफजल मरवत ने मुझे फोन करके बकायदा तौर के ऊपर मेरे से राब्ते में था, अब तो गद्दार कहता है लेकिन मुसलसल राब्ते में था। वो टिकटॉक पे मैंने सबूत भी जो है वो भी चढ़ाए हैं, और ट्विटर एक्स के ऊपर भी चढ़ा दूंगा कल। लेकिन मेरे ऊपर जो है ये बातचीत जो है वो दरमियान में जो की गई है, खासतौर के ऊपर मुझे शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी आप मौकफ वाजे करें, बीबी साहिबा के मुतालिक एक ऑडियो आपकी चल रही है। मैं कहा जी जाली ऑडियो है, फोरेंसिक आप चेक कर लें। फोरेंसिक ऑडिट हुआ उसका, उसमें भी वो पता चला जाली थी। मैं कहा जी पता चलता है, कहते नहीं मौकफ वाजे करें। मैंने मौकफ उसी दिन 27 अक्टूबर को वाजे करके दे दिया, आप टिकटॉक के ऊपर वो चलाई गई है बकायदा तौर के ऊपर। लेकिन ये एक बकायदा साजिश थी, और उसका साजिश मैं 2023 में बता चुका था कि बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है कि खान साहब की अलहदगी करवा के एक नई खातून को जो है वो एंट्री कंपनी की तरफ से कराने की कोशिश थी, जो खान साहब को जरा हैंडल कर सके। मतलब जो बुशरा बीबी, जाहिर बात है वो अपने हस्बैंड से लॉयल होंगी, वो नहीं सुन रही होगी, ये मेरी राय है, और मेरे ख्याल में तो है, बिल्कुल लॉयल है, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। इसी वजह से उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो आपने ट्वीट करके नया सर पेंडोरा बॉक्स खोला है
اس کو جلدی سے ایکسپلین کریں, پھر وہ آڈیو لیک کے اوپر آتے ہیں سر, ہم۔ اس کو ڈسکس کرتے ہیں سر. عادل تھینک یو. اچھا عادل پہلے تو یہ بتاؤں کہ جس میں نے محیط کا جو بہت ایک ڈیٹیلڈ بڑا مفصل بڑا زبردست اس نے جو اس پریس کانفرنس کے اوپر وی لاگ کیا تھا, تقریباً 14 منٹ اس نے اس پہ بات کی. شروع کے 8-10 منٹ جو ہیں وہ بڑے زبردست تھے. میں نے اس کو جو ہے ری ٹویٹ کہا اور میں نے کہا کہ اگر آپ کو اصل حقیقت پتہ کرنی ہے کہ محیط پیرزادہ جیسا ہے, جن کو لوگ بہت ہی ایک بیلنسڈ, مجھے اور آپ کو تو کہتے ہیں نا یہ تو بالکل غصے سے, محیط بھی کہتا ہے بہت غصہ ہے حیدر صاحب حیدر مہدی کا. تو خیر لیکن میں نے اس کے اوپر ڈاکٹر محیط کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ عادل سخت باتیں کہتے ہیں, سخت باتیں, وہ سخت باتیں ہی ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے ہم تو نام عادل لیتے ہیں نا ان لوگوں کا جن کا آپ لوگ نام نہیں لے سکتے, تو باتیں تو پھر سخت ہی ہوتی ہیں. جی تو میں نے چونکہ وہ بڑی ان کو سنا جاتا ہے, مجھے بھی سنا جاتا ہے, آپ کو بھی, ان کو بھی سنا جاتا ہے, تو میں نے کہا بھائی آپ دیکھیں یہ ایک آدمی بیلنس سمجھنا جاتا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے اندر میں نے پھر لکھ دیا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ جو اسد قیصر اور شیر افضل مروت کے ارد گرد لوگ ہیں, یہ جو ہیں یہ اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنے کہ مروت اور اسد قیصر ہے اور فوج ہے جو کہ عمران کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے افسوس بہت ہے کہ شندانہ گلزار جیسی خاتون جو ہیں جو کہ اس میں شامل ہے. اور پھر میں نے کہا کہ ان کے باپ کی جو وراثت ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت کی, غداری کی, جو بھی کہہ دے 2014 میں. اور یہ پارٹی تو عمران نے جب ان کو کہا کہ اچھا اگر آپ کو میرے پالیسی سے اتفاق نہیں ہے تو آپ مہربانی کر کے اپنی سیٹ چھوڑیں, انہوں نے انکار کر دیا. عمران نے ان کو کہا کہ ان کو نکال دو, پارٹی سے نکال دیا, لیکن ای سی پی نے ان کو سیٹ سے نہیں نکالا. لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا, مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو ہے ان کے والد کے محترم کے متعلق جو بات کی ہے یہ آپ نے غلط کیا, آپ کو کہنا نہیں چاہیے تھا. اور مجھے بھی احساس ہو تو میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. لیکن میں بات کو آپ کو آگے بڑھ کے چلاتا ہوں. شندانہ گلزار از ناٹ ریسپانسبل فار ہر فادرز ڈوئنگ, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اگر ہمارے کو بڑا ہے, میرا باپ ہے, چاچا ہے, دادا دادی ہے, نانا نانی, کسی نے حرکتیں ایسی کی, میں ذمہ دار نہیں ہوں. وہ خود ذمہ دار ہیں اپنی حرکتوں کے, اور وہ خود ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے, اور انہوں نے ان کا جواب دینا ہے آگے جا کے. اور اس دنیا میں جو وہ لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں جیسے شندانہ کے والد صاحب چھوڑ کے گئے. کیا سر لیگیسی تھی وہ؟ نہیں جو بھی ہے, نہیں لیگیسی پازیٹیو بھی ہوتی ہے نیگیٹو بھی ہوتی ہے نا, جو بھی لیگیسی ہے وہ چھوڑ کے. شندانہ کے پاس موقع ہے کہ اس نے اپنی لیگیسی بنانی ہے. اور میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ شندانہ بہت ذہین عورت ہے, بڑی برائٹ ہے, بڑی بریلینٹ ہے, بہت تجربہ کار ہے, دنیا جہان میں کام کیا ہوا ہے, سوئٹزرلینڈ میں کام کیا ہے, بڑے اعلیٰ عہدوں پہ رہی ہوئی ہے. اگر وہ شخص اس کو نہیں سمجھ آ رہی جان بوجھ کے, مطلب میں اپنے سوچوں کہ اگر یہ اتنی ذہین عورت, اس کو سامنے یہ نظر نہیں آ رہے کہ مروت اور اسد قیصر دونوں ٹاؤٹ ہیں, علی محمد خان بھی ٹرن ہو چکا ہے, شہریار افریدی بیچارہ بہت مجبور ہے, شاید اس کی بھی کوئی مجبوری ہو شاندانہ کی, اگر یہ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو شامل کر رہی ہے تو یہ بھی اسی منافقت, اسی قتل, اسی جرم میں شامل ہے جو کہ مروت اور اسد قیصر اس وقت ہیں, اور خدا نہ خواستہ جو آگے چل کے فوج کے ساتھ ہوا. یہ ایک بات ہے, ٹھیک ہے, دس از آن مائی ٹویٹ, لوگ جو مرضی کہتے ہیں. دوسری جو میری ٹویٹ تھی جس میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر میرے پاس خبریں ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے, اور ان کو شندانہ بھی ملنے گئی ہے, علی امین گنڈا پور بھی ملنے گیا ہے, بہت اور لوگ ملنے گئے ہیں. اور مجھے یہ بتایا گیا, اینڈ obviously میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈائریکٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو شندانہ نے ان کو کہا, یا علی محمد خان نے کہا, یا گنڈا پور نے کہا, یا کسی نے کہا, یا مروت نے کہا, یا اسد قیصر نے کہا. یہ بتایا گیا ہے کہ جی عمران صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی جس طرح پارٹی تو نہیں, اسد قیصر نے اور مروت نے پریس کانفرنس کی, آپ بھی جو ہے نا اس کو ان دونوں کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ جی یہ جو بات کرتے ہیں یہ اپنی مرضی کی کرتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس طرح کر کے کہ ہم ذرا گندے ہو جائیں. تو میں نے کہا کہ میں یہ بتا دوں, دیکھیے جی عمران صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں, اس ملک کے لیڈر ہیں. میں نے اور آپ نے بہت دل لگا کے محنت کر کے ان کے ویژن, ان کے ایجنڈا پہ کام کیا, عمران خان کی ذات کے لیے نہیں کیا.
ایک آزاد جمہوری پاکستان، ایک فلاحی اسلامی مملکت، ایک ایسا نظام جس کے اندر فوج کی بالادستی نہیں ہوگی، ایسا نظام جس میں الیکشن صاف اور شفاف ہوگے، ایک ایسا نظام جس کے اندر ہر آدمی جو ووٹ دیتا ہے اس کی ووٹ کی جو ہے وہ عزت ہوگی اور اس کے نمائندہ حکومت آئے گی، ہم اس کے لیے اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ عمران صاحب اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کو اس قسم کا بیان دینا چاہیے، سو بسم اللہ، اس سے مجھے نہیں فرق پڑے گا، تھوڑا سا افسوس شاید ضرور ہوگا، آپ کو بھی شاید ہوگا، لیکن وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی منش ہے۔ اگر ان کی سیاست ان کو یہ مجبور کرتی ہے، ان کی پارٹی ان کو کہتی ہے کہ جی یہ جو طریقہ ہے یہ ذرا بہتر ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو دوری اختیار کریں، لیکن جس عمران کو میں جانتا ہوں نا عادل، وہ نہیں کرے گا، جس کو میں جانتا ہوں۔ اگر عمران صاحب قید میں آ کے شاید کچھ اور ان کو ان کی سوچ میں ایک فلیکسیبلٹی آ گئی ہو کہ نہیں یار اچھا تو ان کو بھی پھینک دو، ان کو بھی چھوڑ دو، تو میں نے پارٹی کو بچانا ہے، سیاست کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کر، تو شاید وہ یہ کر دے۔ میرا نہیں خیال عادل وہ اس قسم کی بات کریں گے۔ تو یہ ان نٹشل میرا جو دو آپ نے ٹویٹس کی بات کی، یہ میرا رسپانس ہے۔ جی عادل۔ سر چلیں یہ تو بات ٹھیک ہوگی، آپ نے کلیریفائی کر دیا، میں اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن بشرا بی بی کو رستے سے ہٹا کے جو ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا اپنے لائیو سٹریم کے اندر کہ جناب سوشل میڈیا کو، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کا جو ہے سپورٹ میں کوئی بات نہ کی جائے، یہ ان کیا کا ان کہانی کا ہے؟ اور میں معاملہ اس کا ہاں، اور اس کا ان کا معاملہ نہ اچھالا جائے، تو یہ میرے ساتھ جو میری جو خبر ہے کہ ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور کو درمیان میں دوبارہ کوئی خاتون ڈالنے کے لیے افواہ ہے، کنسپیریسی استغفر تھیوری ہے، جو بھی ہے، استغفر اس کے اللہ۔ اوپر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں سر؟ عادل دیکھیں، عمران صاحب میرا خیال ہے وہ شاید عمران صاحب نہیں رہے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اے رول جائے گا، ان کی والدہ نے کہا تھا نا تو بڑا سادہ ہے تو رول جائے گا، یہ رولنے والے نہیں ہیں عمران صاحب۔ اب ایسے نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مینوپولیٹ کر لیں، انہوں نے اپنے جو 27 سال میں بڑے بڑے لوگوں پر بھروسہ کیا اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا اور اب وہ سامنے آ گئے۔ آئی تھنک دس از اے نیو عمران خان جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت ہی حیران ہوں گا اگر عمران صاحب کسی ایسی انٹریگ کے اندر آ جائیں کہ جی وہ بشرا بی بی سے علیحدگی اختیار کر رہے، اللہ معافی، ایسی بات بھی نہیں سوچنی چاہیے، کہنی بھی نہیں چاہیے، اور کوئی اور جو ان کے سامنے ایک خاتون کو پیش کیا جائے کہ جی اب آپ ان سے شادی کریں، میں تو بہت بہت حیران ہوں گا اور بہت بڑا میری نظر میں ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ تو اس کو یہیں چھوڑتے ہیں عادل، آگے دوسری باتوں پہ چلتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بہت زبردست آڈیو لیک ہے۔ جی سر، وہ آڈیو لیک بڑی زبردست حسین نواز کی بتائی جا رہی ہے، مبینہ طور کے اوپر آڈیو لیک ہے وہ، ہاں ذرا ہاں، میرا ٹویٹر پروفائل آپ شیئر کریں، جی جی جی۔ پہلے آڈیو لیک دکھائیے گا، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ یہ عادل جو آڈیو کہانی لیک دکھانے سے پہلے ایک اور چیز دکھا دوں۔ جی جی سر، پلیز پلیز پلیز۔ عادل عادل، یہ پاکستان میں چارلی چیپلن کی واپسی۔ سر سر یہ بوٹ پالشے کو اس لیے لے کے آئے ہیں نا سر، تو بوٹ پالشے کو آپ کے خیال میں لائے کیوں ہیں؟ اسی لیے لائے نا کہ انہوں نے پورا جو ہے وہ کام اپنا کرانا ہے۔ استغفر اللہ ربی ہوتا۔ پاکستانیوں رو اپنی قسمت پہ، یہ دو آدمی، دائیں طرف والا سب سے بڑا غدار طاقتور بندوقوں والا، اس کے ساتھ والا بوٹ پالیشیا، یہ آپ کے ملک کے حاکم، ملک کے حکمران ہے۔ کیا بات، یہ دیکھیں، اوئے ہوئے، لعنت اللہ یزید اولاد، اولاد یزید، یہ لعنت اللہ و اولاد یزید، یہ یزید کی اولادیں ہیں۔ اچھا عادل، وہ میں آپ کا نکالتا ہوں، بہت زبردست آپ کا وہ میں نے نکالا ہوا ہے، بائی دا وے آڈیو لیک ہو گئی جناب، جناب یاری ناظرین ذرا تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، تھوڑی آڈیو لیک، یہ جی آڈیو لیک چلائیں جی، یہ جی صاحب کا نہ جو ہے اپنا جو وہاں پہ العزیزیہ اسٹیل ہے اس کے ساتھ کوئی لنک ہے، نہ یہاں پہ جو ہے نا جو آئی جو ان کی لندن میں اپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ہی کوئی لنک ہے میرے ساتھ کا، یو نو واٹ دے سیڈ، نہیں سر پاس تو جو ہے نا یہ بھی کوئی جو ہے اپنا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے کہ
یہ کس نے جو ہے پیسہ چھپانے کی کوشش کی. Just don't know it. انہوں نے کیا کیا ہے اس وقت کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں نے کیونکہ جو ہے اپنا کہیں ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرے اپارٹمنٹس ہیں, تو وہ انہوں نے زوم کر لیا کہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹی وی انٹرویو میں, تو ظاہر یہ اس کے اپارٹمنٹس ہیں. میاں صاحب کا اس کو پھر سے سنتے ہیں ایک دفعہ. جی سر. اسٹیل ہے اس کے ساتھ کوئی لنک ہے نہ, یہاں پہ جو ہے نا جو ان کی لندن میں اپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی کوئی لنک ہے میاں صاحب کا. یو نو واٹ دے سیڈ, ان کے پاس تو جو ہے نا یہ بھی کوئی جو ہے نا اپنا ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کس کو بلانگ کرتے ہیں. They don't know it. They just don't know it. انہوں نے کیا کیا ہے اس وقت کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں نے کیونکہ جو ہے اپنا کہیں ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرے اپارٹمنٹس ہیں, تو وہ انہوں نے زوم کر لیا کہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹی وی انٹرویو میں, تو ظاہر یہ اس کے اپارٹمنٹس ہیں. میاں صاحب کا. جی سر یہ مطلب کہ وہ عمران صاحب نے کہا تھا نا کہ نہ صرف یہ کرپٹ ہے, یہ بیوقوف بھی ہیں. یہ سر مبینہ طور کے اوپر کہا یہ جاتا ہے, الزام لگایا جاتا ہے, ابھی اس کی کنفرمیشن تو نہیں ہے, لیکن الزام ہے کہ جی لندن کے جو اسٹیشن چیف ہے SI کا, وہ ابھی ایک فورن سروس کا ہی آفسر ہے, میجر بھی, ریٹائرڈ میجر ہے, یہ ان سے بات کریں اور وکلا بھی ان کے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں اپنے والد صاحب کو, اور اب یہ خود بھی واپس آنا چاہتے ہیں کیونکہ 17 مارچ کو یہ واپس آ رہے ہیں, تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ملکیت ہے ہی نہیں, اس کی ملکیت سے انکاری ہے. اور میرا جس انٹرویو کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کو یہ کوٹ کریں, وہ انٹرویو بھی دکھا دیں سر, جو ابھی کہتے ہیں کہ جی والد صاحب کا بھی اگر ذکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ انہی گھروں کے اندر رہ رہے تھے, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں رہ رہے تھے. تو سر یہ ذرا انٹرویو بھی دکھا دیں جس انٹرویو کا ببلو بھائی بات کر رہے ہیں. عادل وہ نہیں ہے کہ کس نے جو ہے نا پیسہ چھپانے کی کوشش کی یا ایسٹ چھپانے کی کوشش کی یا اس پیسے کے ٹریک کو چھپانے کی کوشش کی. ٹیکس پلاننگ جو ہے نا بالکل جہاں تک قانون اجازت دے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جیسے آپ ٹیکس ایویژن کہتے ہیں, وہ غلط ہے, غیر قانونی ہے, اور دوسری چیز ہے جس کو آپ ٹیکس اوائڈنس کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے جانا, اگر آپ جو ہے نا کوئی ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں وہ قانونی ہے. نہ تو جو ہے نا پیسے کی میں نے سورس چھپائی, میں نے سورس بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی, اور نہ ہی جو ہے مجھے اس بات کا انکار ہے کہ لنڈن کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ میری نہیں ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے, اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں, اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف, میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے جی, باقاعدہ ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں. ٹھیک ہے جی. جی جناب. اچھا سر, انٹرویو جو آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید چودھری کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, کہا تھا انہوں نے بڑی زبردست کہ جی میں تو پیسے چھپانے کا مجھے پتہ نہیں ہے, الحمدللہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا میں مالک ہوں, یہ سب کچھ میرا ہے. اس انٹرویو کا یہ ذکر کر رہے ہیں اب, اور ابھی خود بھی واپس آنا چاہتے ہیں, مفرور رہے ہیں پاکستان سے دونوں بھائی, حسن نواز اور حسین نواز, اور ان کے جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر دائمی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں, اور اب یہ واپس آ کے کلین چٹ بھی لینا چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے پاکستان میں جس طرح کا ماحول ہے, ہماری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ بندر بانٹ جس طرح پاکستان کے اندر ہوتی ہے, اس بندر بانٹ میں اپنا شیئر بھی لینا چاہتے ہوں گے. تو یہ تو مجھے تو بات یہی نظر آ رہی ہے. اور ان لوگوں کے لیے آپ دیکھیں کہ سر یہ کس طرح سب کچھ کر کے بھی جو ہے ان کو کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے. اور غریب کا بال جو ہے وہ بھینس چوری کے چکر میں بھی جو ہے وہ 14 سال اس کے مقدمے نہیں ختم ہوتے سر. یہاں پہ پوری کی پوری جو ہے وہ پاکستان کی بحث مار دی گئی ہے, جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے. چاچو ان کے جو ہیں جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, ان کو اٹھا کے جنرلوں نے جو ہے اگلے دن وزیر اعظم لگا دیا. تو سر یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اس طرح پاکستان کا کوئی فیوچر مجھے تو نظر نہیں آتا. کیا اس طرح پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا سر, آپ بھی بتا لیں سر. عادل میں تو جو میں بات کل بھی کرا, آج صبح جو ہماری تھی, اور پاکستان کے متعلق رات جو پاکستان کے اوپر ڈھٹائی سے قبضہ کیا ہے نا ان لوگوں نے, ٹھیک ہے نا,
اور یہ میں خاص وجہ سے یہ تصویر دکھا رہا ہوں، یہ ان لوگوں نے، یہ عاصم منیر نے اور اس کی فوج، یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی فوج بھی ہماری ہے، میں کہتا ہوں فوج ہماری ہے جو کہ پاکستان کی فوج ہے۔ عاصم منیر کے کرائے کے گریلے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، جنہوں نے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، جس نے ہمارے جو وزیر اعظم تھا اس کو ایک امریکہ کے ساتھ کانسپریسی میں مل کر نکالا، جنہوں نے یہ پاکستان کے سب سے بڑے کرمنل لوٹ ماروں کو ہم پر واپس مسلط کیا، پہلے اپریل کے اندر، پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر کے تھرو، اور اب یہ الیکشن چور کے، جن لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، جن لوگوں نے 30,000 لوگوں کو قید میں رکھا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کے اندر ہر قسم کی اخلاقیات، اقدار، ہر قسم کا قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دی، وہ اس فوج، وہ میری فوج نہیں ہے۔ میری فوج ہے وہ والی فوج، وہ پاکستان کی فوج جو اپنے بندوقوں کا رخ دشمن کی طرف رکھتی ہے، جو بیرکوں میں رہتی ہے، جس طرح چکزئی نے کہا ہم ٹھوس کے تمہیں بیرکوں میں گھسا دیں گے، جو بارڈر پہ رہتی ہے، جس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ کے دشمنوں کے لیے ان کے خلاف کام کرتی ہیں، وہ فوج کو میں اون کرتا ہوں، وہ انٹیلیجنس ایجنسی کو اون کرتا ہوں۔ اس کمینے کی معافی چاہتا ہوں، بڑے دنوں کے بعد یہ لفظ نکل گیا۔ اس کے کرائے کے گوریلوں کے جرنیل، چاہے بریگیڈیئر، چاہے کرنل، چاہے میجر، چاہے کپتان، جو اس کے کرائے کے گوریلے ہیں، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں تباہی اور بربادی منگائی، اس فوج کو میں نہیں مانتا۔ تصویر اس لیے دکھا رہا ہوں عادل کہ ایک نیا ٹینک ہے، مین بیٹل ٹینک MBT، حیدر کے نام سے، انہوں نے حیدر کے نام سے کیا۔ اچھا، حیدر کی ایک خصوصیت یہ ہے، لکھتے یہ ہے کہ حیدر ٹینک کی جو دوربینی ہے نا وہ بہت تیز ہے، وہ بالکل دھوئیں میں، خاک میں بھی، لو لائٹ میں بھی جو ہے نا دشمن کا تعین کر لیتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو عادل راجہ کی اور میری بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے، میرا خیال ہے عاصم منیر بہت خوش ہے میرے سے اور آپ سے، اپنا مین بیٹل ٹینک اس نے حیدر نام دیا ہے، اور میرا خیال ہے اگلا جو میزائل ہوگا نا وہ غوری نہیں ہوگا، وہ عادل 1 ہوگا۔ تو عادل اچھا عادل، ایک آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں۔ سر بریکنگ نیوز عادل یہ ہے، خبر ہے، اب ہو سکتی غلط، کہ ایئر فورس کی چیف کی ایکسٹینشن کو انکار کر دیا عاصم منیر نے۔ اس سب کے بعد تو ہونا ہی تھا، انکار ہونا چاہیے میرے خیال میں سر۔ اپنی بھی ایکسٹینشن نہ لے سر، اپنے ٹائم پہ دفع ہو تو کوئی سکون آئے، یہاں پہ کوئی چانس ہے عزت فوج کی بحال ہونے کا سر۔ اور سر میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے کہ مجھے ینگ آفیسرز کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں بار بار کہ سر آپ پوری فوج نہ بولا کریں، آپ جرنیل بولا کریں پلیز سر۔ جرنیلوں کا یہ کیا جا رہا ہے، فوج نہ، پوری فوج کو مت آپ کہا کریں۔ اچھا بالکل، چلے سر، ینگ آفیسرز آپ کو سلام، حب محب وطن ہو ہے، ویسے آپ بیچارے مجبور جو بھی ہے، پلاٹوں کے پیچھے شاید آپ میں سے کچھ مجبور ہے۔ میں پھر کلیریفائی کرتا ہوں، میں اس فوج کو نہیں مانتا جو عاصم کے احکامات مانتی ہے اور غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں کرتی ہے۔ پلیز کلیئر ہو جائے، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، چاہے وہ ساحر شمشاد ہے، موٹو، اب پیٹ بھی نکل آیا ہے اس کا، اچھا بھلا سلم ہوتا تھا، چاہے وہ کور کمانڈر ہیں، PSOs ہیں، چاہے وہ میجر جنرلز ہیں، ڈیو کمانڈ کرتے ہیں، فارمیشن کمانڈ کرتے ہیں، انسٹرکٹرز ہیں، NDV ہیں، کدھر ہیں، کہیں بھی ہیں، سٹاف کالج میں ہیں، ٹریننگ سکولز کو کمانڈ کرتے ہیں، چاہے وہ بریگیڈیئر، فل کرنل، لیفٹنٹ کرنل، میجر، کپتان، لیفٹیننٹ بھی شاید، جو اور صوبیدار صاحبان، ہمارے صوبیدار میجر صاحب، صوبیدار صاحب، نائب صوبیدار صاحب، حوالدار میجر صاحب، حوالدار صاحب، نائک صاحب، لانس نائک، سپاہی، جتنے آپ لوگ عاصم منیر کے غیر قانونی غیر آئینی احکامات مانتے ہیں، آپ سب غدار ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو زخمی کرتے ہیں، آپ محب وطن ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ میں سے اگر لوگ کہتے ہیں جی 80-90% فوج جو ہے وہ عاصم کو نفرت کرتی ہے، تو اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو ایک تو یہ آدمی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اپنے عہدے پہ، دوسرا اس نے تمام دھجیاں قانون اور آئین کی اڑا دی۔ آپ نے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کا دفاع کرنا ہے، ہم نے قانونی احکامات مانے، تو آپ اپنا حلف کی پاسداری کریں۔ اس غیر قانونی غیر آئینی
आर्मी चीफ जो कि यूसर्पर है, जो आपको गैर कानूनी गैर आईनी अहकाम देता है, जिसने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, पूरे मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है, उसको निकाल बाहर करें। क्यों नहीं निकालते? तो अगर आप फोन करके हमें बताते हैं या पैगाम भेजते हैं तो कुछ बने, कुछ शेर बने, तो फिर आगे बात चलेगी। चले जी, इसको मैं याद छोड़ता हूँ। एक आखिरी बात आदिल, ये फौज के मुतालिक ब्रेकिंग न्यूज। आपको पता है एक सेक्टर है जिसमें फौज नहीं था, वो था आईटी सेक्टर। अब ये सुने, डीएचए कराची के तहत ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आईटी पार्क बना रहे हैं, फौज बना रही है बहुत सस्ते दामों किराए पे। ये आईटी स्पेशलिस्ट को कह रहे हैं कि आप आके यहाँ दफ्तर खोलें। ये आदिल मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, तमाम दफातर जो होंगे वहां सब 24/7 वीडियो टेप्ड होंगे, रिकॉर्डिंग होगी, और उधर से वो एआई के बड़े माहिर जो बच्चे हैं आएंगे, उनको ये अपने साथ रखेंगे, बुलवाएंगे, जो रिकॉर्डिंग में पकड़े जाएंगे उनको कॉम्प्रोमाइज करके रखेंगे। और पूरा ये नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सोशल मीडिया का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इसके अंदर आर्मी अपना खुद एक बहुत बड़ा एक और फौज खड़ी करेगा। और उससे इनका प्लान है कि अब मुकम्मल हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब आप सोच लें, देख लें, तमाम कारोबार पे कब्जा है, स्कूलों पे है, यूनिवर्सिटियों पे है, रियल एस्टेट पे है, अस्पतालों पे है, एग्रीकल्चर पे है, मीडिया पे है, मिनरल्स पे है, सब जगह आईटी रह गई थी। ये आईटी का है, ये बड़ी जबरदस्त इनकी मुहिम। तो इसलिए आदिल मैं तो कहता हूं कि अगर इनको ना रोका गया, ये तो देखें, ये ना ये जिंदा रहेंगे, ना ये निजाम जिंदा रहेगा, और अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान भी नहीं रह सकता, बिकॉज ये फट जाएगा, ये गिर जाएगा, ये इम्प्लोड हो जाएगा। इतना नाजुक है। लोग अगर समझ रहे हैं कि इनके साथ ही मिल बैठ कर हम आगे चलेंगे, बहुत बड़ी भूल है। कुछ आपके भाग जाएंगे, 99% लोग लटकाए जाएंगे, जलाए जाएंगे, कैद होंगे, उनके साथ ज्यादतियां होंगी, उनकी बीवियों के साथ ज्यादतियां होंगी, आपके घर जलेंगे, आपकी गाड़ियां जलेंगे, आपको गाड़ियों से खींच खींच के लोग जो है जिंदा दफन करेंगे। खौफ करें उस दिन से, खौफ करें। मैं फौजियों से कहता हूं, सबसे बड़े टारगेट आप होंगे, फौजी, सिपाही, जवान। और ये जब फटेगा ना लावा आदिल, ये फौजी सिपाही, ये फौजी स्नैक, ये हवलदार, ये सूबेदार, ये अपनी अपनी बंदूकें लेके अपने घर जाएंगे, घर बचाने के लिए। ये अपने सीओ को नहीं बचाएंगे, बिकॉज सीओ का तो पहले ही पैंतरा कर दिया होगा उसके अपने दफ्तर रनर ने या उसके बैटमैन ने। ये पता नहीं किस सोच में आते। चले आदिल, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं बातें, फिर इंशाल्लाह ये तो सर पूरा सेलमोर कंपनी का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क काबू करके आपका इंटरनेट कंट्रोल करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने साइबर कमांड बनाई हुई है मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में, रावलपिंडी में। वहां पे भी जो है यही काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए भी काम किया जा रहा है साइबर कमांड में। इन्होंने ब्रिलियंट माइंड जो यंग बच्ची हैं, उनको कुछ को फ्री में इंटर्नीज के तौर पे रखा हुआ है, कुछ को बस जो है थोड़ा बहुत दे के बस उनको रखा हुआ है, तजर्बे का कह के जो है बहाना लगा के रखा हुआ है। नौकरियां पाकिस्तान में वैसे कोई नहीं है, बाहर कोई जाने नहीं देता, इतना इजी नहीं है जाना। तो फिर जाहिर बात है सर, लोगों को ज्यादातर जो है वो इसी तरह इस पूरे सेक्टर को काबू किया जा रहा है। चीप लेबर के तौर के ऊपर बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने नैरेटिव चलाने के लिए। और बेसिकली फ्यूचर जो है वो डिजिटल है, तो डिजिटल स्पेयर में जो है अपनी पूरा का पूरा मोनोपोली कायम करने के लिए, जिस तरह बिजनेस की मोनोपोली है, इसी तरह डिजिटल बिजनेस में मोनोपोली कायम करने के लिए काम किया जा रहा है। काश के पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो इसी तरह काम किया जा सकता और ये हालात बेहतर बनाए जा सकते, लेकिन ये तो खैर होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हकीकी जमहूरियत आ गई तो फिर इनकी फेवरेबल पॉलिसीज और इनकी मोनोपोली तो नहीं चलेगी सर। करें आप कारोबार, लेकिन कंपटीशन के अंदर आके करें, और एक ही बंदे के पास इतनी ज्यादा जो ताकत आपने दी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। फौज की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हम यही बातें करते हैं, इसीलिए लोगों के जो है दिल में खटकते हैं, लेकिन बातें तो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच।
عادل یہ بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ آخری میں دکھاتا چلوں, اور جو پارٹی پی ٹی آئی کی کے پی میں عہدے پہ آئی ہے, یہ انہوں نے بندر بانٹ کی ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی آپ پی ٹی آئی, اسد کیسر کے بھائی کو منسٹر بنایا ہے. پتہ نہیں یہ وہ والا ہے جو ایم پی ہے, یا یہ وہ والا جو چرس پیتے ہے اور مرغوں کی لڑائی کراتا ہے. اس کے دو بھائی ہیں. ایم پی اے تو ہوگا تو تبھی سے منسٹر بنا ہوگا. کے بولا ٹھیک ہے نا جی. اور یہ 5 مرلے کے گھر میں بائی دا وے اسد کیسر رہتا تھا. اور اب ان کی دیکھیں ارب پتی کی پر شہرام ترکئی کا بھائی ہے فیصل ترکئی, وہ بھی منسٹر ہے. عمر ایوب کا کزن ہے ارشد ایوب, وہ بھی منسٹر ہے. اندران قادری, نور اللہ قادری جو ان کا منسٹر تھا, اس کا بیٹا وہ بھی منسٹر ہے. شیر افضل مرود کے بھائی خالد لطیف کو اسپیشل اسسٹنٹ. عادل یہ رونا جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے میری سب سے پہلی جھگڑا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا اکتوبر 2018 میں, وہ اسی بیسس پہ ہوتا کہ آپ نے اس آدمی کو وزیر کیوں لگایا, اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اس میں آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی ایسے آدمی کو کوئی عہدہ نہیں دوں گا جس میں اس کی اہلیت اور تجربہ نہ ہو. اور باقی لوگوں عمران خان سے تو مشورہ ہی نہیں کیا جا رہا, ٹکٹ ہی ان کی مرضی کے مطابق نہیں دیے گئے سر. نہیں, وہ ابھی گنڈا پور نے کہا ہے کہ جی جو میری کیبنٹ ہے اس کا اپروول عمران خان نے دیا. بٹ اینی وے, میں نے کہا یہ بھی لوگوں کو بتاتے چلے, آنکھیں کھول کے چلتے رہے, آنکھیں کھول کے. آپ کا لیڈر صرف عمران ہے. اللہ کرے عمران صاحب کو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے منوایا ہوگا, عمران صاحب کو کیوں کہا ہوگا کہ شہرام ترکائی کے بھائی کو, مطلب مجھے نہیں پتا ان کے پروفائل کیا ہے, پروفیشنل پروفائل کے. جس چیز کے یہ منسٹر ہیں اس کی ان میں اہلیت ہے, اس میں ان کا تجربہ ہے, اس میں ان کی قابلیت ہے. ان سے بہتر کوئی اور لوگ تھے اپنے پروونشل اسمبلی میں جو آ سکتے تھے, مجھے نہیں پتا. عادل آخری کامنٹ اگر دن نہیں ہے تو پھر ختم کریں اس کو. سر ختم کرتے ہیں, بڑا لمبا ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ دوبارہ بات کریں گے, بلکہ آج رات شام کو آپ کو لائیو سٹریم میں ملاقات ہوگی سر. انشاءاللہ. عادل بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, خاص طور پہ جو بیچارے پاکستان میں, بیکاز اصل جہاد وہ کر رہے ہیں, خوف کے بت ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم تو باہر بیٹھ کے پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اور بیچارے جو قید ہیں, عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, ہر وقت بشرا بی بی کی نام سے ان کا اٹھائیں گے. ہم نے نہیں کسی کی بات سننی کہ ان کا کیس مت اٹھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بشرا بی بی کو, باقی ہماری خواتین, ہماری عالیہ حمزہ, ہماری طیبہ راجہ, ہماری صنم جاوید, سوری طیبہ تو آگے, اور باقی جو خواتین ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے 30,000 قیدیوں کو رہائی ملے, پھلتے پھولتے پاکستان میں آئیں. اور جو بیچارے شہید ہو چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا. پاکستان بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. فی امان اللہ.